बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आम शरीक आरिफ हमीद भट्टी मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, मेरा ख्याल है वो टाइम वक्त आता है जिसकी पूरी कौम इंतज़ार कर रही थी। पिछले साल मार्च और इमरान खान की हुकूमत के दरमियान 21 के मार्च में होने वाले इख्तलाफात बिलाखिर अमेरिका से मरासले और साजिश के आने के बाद इमरान खान की हुकूमत का सबब बने। इसके 3 किरदार रहे। स्टोरी के मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड दूंगा, शायद आपको पसंद ना आए। एक अमेरिका, एक लंदन में बैठा एक शख्स और पाकिस्तान में 10-15 लोग और अहमद आरा भी शामिल थे। नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया, अदम एतमाद लाया गया। इस दौरान हुकूमती इत्तेहाद जो इस वक्त हुकूमत में है, वो उसकी ज़्यादा एक्टिविटी इस्लामाबाद में होटल, एक मैरियट होटल के 5वें फ्लोर पे रही। खरीदो फरोख्त का वो बाज़ार गर्म रहा कि आपने कभी सब्ज़ी मंडी, बकर मंडी, फ्रूट मंडी में नहीं देखा होगा। लेकिन इसके ताने बाने अमेरिका में और लंदन से मिलते थे। बेपनाह पैसे खर्च किए गए, लेकिन इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया। रातों रात उनके इत्तेहादी चले गए। उनके अपने मुनर्रफ अरकान के बारे में इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बावजूद भी कोई फैसला नहीं आया और वो देदा दलेरी से अपना वोट हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करे। अब यहाँ भी अमेरिका को अब सुकून नहीं आया और पाकिस्तान में अमेरिका के आलाकारों को सुकून नहीं आया। वो पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए मुल्क में खाना जंगी की प्लानिंग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में अब पाकिस्तान के कुछ सरकारी इदारे हरकत में आए हैं कि अगर ये साजिश चाली रही तो मुल्क का नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस वक्त आप सोच नहीं सकते हुकूमती इत्तेहाद में किस कदर दराड़ें आ चुकी हैं। काफ लीग का एक तारक बशीर चीमा वो एक वजारत से लड़ रहा है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना अलग, तीनों एक ही कमरे में अलग अलग तरफ मुंह करके पीठ करके एक दूसरे के खिलाफ बैठते हैं। यहाँ तक कि अहम तरीन खबर जो कोई नहीं मानेगा, हो सकता और इससे दुश्मनों में इजाफा हो जाए, नवंबर में होने वाली तैनाती में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को डिच करना चाह रही हैं। ये चाहता मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करूँगा। इस पर भी दो राय पैदा की जा रही है। नवंबर में पीपल्स पार्टी मुल्क की अहम तैनाती में किसी और शख्सियत पे हाथ रखे हुए है और नून लीग नवाज शरीफ लंदन में बैठे किसी और के साथ कमिटमेंट कर चुके हैं। नवाज शरीफ के पीछे अमेरिका है कि नहीं है, इस स्टोरी पे मैं काम करूँ, जैसे जैसे हक़ाइक़ आते रहे आपको बताता रहूँगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब खुलकर ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इमरान खान कहना दावा है कि मैं ये कोशिश नहीं कर रहा, जहाद कर रहा हूँ और जहाद में फतह या शिकस्त नहीं देखी जाती। मैं जानता हूँ मेरे मुखालिफ ना सिर्फ 14-15 हुकूमतों का इत्तेहाद है, बल्कि गैर मुल्की ताकतें और पैसे का भी बेपनाह इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये 20 करोड़ अवाम ना निकली तो याद रख लें, पाकिस्तान का नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। नाज़रीन, बड़ी बदकिस्मती से मुझे ये लफ्ज़ कहना पड़ा। इमरान खान से जो मुझे तवक्को थी, जिसके लिए मेरे पर हमले भी हुए, इमरान खान वो कुछ ना कर सके खुशामदी लोगों की वजह से। जो उन्हें करना चाहिए, अल्लाह करे कि अब वो समझ जाएं कि खुशामदी लोगों को खुद से अलग कर दे। अब भी वो उनको गलत मशवरे दे रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ मूवमेंट लीड करो ताकि हुकूमत के पाँव जम जाएँ। इमरान खान ने कहा है, मुझे पता है कि सब गिरफ्तारी करने की तैयारियां हो गई और मेरे लिए, मेरे ही ज़रिए, मेरे ही काफ़िले में किसी से शामिल करे पे उन पर हमला कराया जा सकता है। लेकिन अल्लाह ताला इमरान खान समेत तमाम पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत फरमाए और खुसूसन जो मुल्क से प्यार करते हैं, मुल्क में अमन चाहते हैं, उनकी गैबी मदद फरमाए। लेकिन याद रख लें, ये मुल्क आगे नहीं जाएगा जब तक आपकी तनख्वाह से टैक्स लेने वाले सरकारी इदारे ने ईमानदारी से काम शुरू ना किया। करप्शन में बेपनाह इजाफा हो चुका और आज भी वैसे ही हो रही है। मुझे दुख है कि अब करप्शन में कमी करने की कोशिश नहीं की जा रही। इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत को गिराने के लिए मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। मेरे बंदों की फ़िरिस्तें बना ली गई हैं, मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा, मुझे हाउस अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, जहाद करना है। जहाद की ताकत से तो हम सब आगाह हैं। अगर अल्लाह पे यकीन हो, नीयत सीखो, क्योंकि ये अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी तो हर बंदा अपनी मर्जी का करता है। तो जो जहाद अल्लाह के रास्ते में जहाद करता है, अल्लाह की गैबी मदद, उसके फरिश्ते उसके साथ मिल जाते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ बात, जो अहम बात
میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان نے اعلان جنگ بجا دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہم نے بڑی مشکل سے 20 سال امریکہ کی جنگ لڑی. افغانستان میں امریکہ سپر پاور ہونے کے باوجود وہاں کے افغان کے مسلمانوں نے اللہ پہ یقین رکھ کے ان کو ناکام کیا. تو پاکستان الحمدللہ اس میں چند میر صادق اور میر جعفر ہوں گے. 95% لوگ ملک سے محبت کرتی ہے اور جس کی فوج اتنی مضبوط ہو, دنیا کی چھٹی فوج ہو, اسے شکست کوئی نہیں دے سکتا. تاہم سازشیں تو ہمیشہ ہی ہوتی آئی ہیں اور ہوتی رہے گی. ناظرین, وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کو 6 ماہ پہلے سے رپورٹس مل رہی تھی کہ ان کے خلاف بیرونی ملک سے سازشیں تیار ہو رہی ہیں اور پاکستان سے کوئی جاتا ہے لندن, لندن سے امریکہ, امریکہ سے لندن, اور یہ بلی چوہا کا کھیل تھا. انہوں نے کہا تھا اس سازش کے مین کردار امریکہ اور لندن میں بیٹھے ہیں اور ان کے سو کارڈ ادھر بھی ہے. انہوں نے کہا لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ بیرونی طاقتوں کے آگے ہمارے لوگ اتنے جھک جائیں گے. مجھے رپورٹ مل رہی تھی مگر مجھے یقین تھا کہ یہ سازش میں کامیاب نہیں ہوگی, لیکن بالآخر اس میں کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے جو پی ٹی اے کی حکومت کے خاتمے کے لیے پی ٹی اے کے اتحادیوں کو توڑ کر موجودہ حکومت کو بھیج دی اور منرف ارکین نے بھیج دیے. اس پر انہوں نے ناظرین فیصلہ کیا کہ میں امریکہ کی دھمکی کو نقصان تو انہوں نے پہنچا دیا ہے, لیکن اب میں حکومت میں جو کہتا تھا حکومت چھوڑنے کے بعد زیادہ خطرناک ہوں گا, میں زیادہ خطرناک ہو کے سامنے آیا ہوں. میں نے کشتیاں جلا دی ہیں, آؤ مجھے مارو, لیکن میں جون میں اس حکومت کا سورج غروب کر دینے کی کوشش کروں گا. انہوں نے کہا امریکہ کی خاطر 3 پاکستان کے شیطان کردار تھے بقول ان کے نواز شریف لندن میں, آصف علی زرداری, شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان. اس کے لیے میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں خرید و فروخت کی منڈی لگائی گئی اور چارٹرڈ پلین کو لاہور اور مختلف شہروں میں چنچی رکشے کی طرح پھرایا گیا. انہیں کہا ان سب کرداروں کو میں جانتا ہوں, ان کے پیچھے پیسے کون لگاتا تھا اور بیرونی طاقتیں کون کون تھی. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی خالیہ موجودہ, میں نے تو دھمکی نہیں مانی لیکن اب پھر امریکہ کے خالیہ دھمکیاں دیا, لیکن شرمناک بات ہے کہ پاکستان کے حکمران کی غیرت سو گئی ہے, کیونکہ جو غیرت اقتدار کی خاطر بیچ دے وہ ملک کی آزادی کی جنگ کیا لڑے گا. انہوں نے کہا یہ شرمناک واقعہ ہے. جب میرے علم میں آیا تو میں نے سافر کو کابینہ میں رکھا اور میٹنگز بناتے ہوئے قومی سلامتی کونسل میں سروسز چیفز نے بھی مداخلت ہوئی. یہ لوگ قومی سلامتی سے بھاگ گئے. عمران خان نے کہا کہ شہباز شریف زرداری اور ان لوگوں سے مل رہے ہیں جنہوں نے ہمیں چھوڑا. یہ پاکستان تحریک کا فیصلہ کن وقت آ گیا ہے. اب اگر آزاد قوم ہو کے بننا ہے تو اس قوم کو یا غلام, یہ فیصلہ میں قوم پہ چھوڑتا ہوں. میں اپنی جدوجہد کا آغاز کرنے لگا ہوں. میں نے آزاد خارجہ پالیسی بنائی. میں نے امریکہ کا دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا. میں نے بھارت کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کی UN کی قرارداد کے مطابق بحالی تک کہا کوئی بات چیت آگے نہیں ہوگی. میری یہی پالیسیاں امریکہ کو بری لگتی تھی. انہوں نے کہا میں کسی سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں نے پاکستان کا وقار اور عزت کو نہیں بیچا. چیف جسٹس بہترین آدمی ہے, ان کی سربراہی میں کمیشن بننا چاہیے, لیکن عمران خان کہتے ہیں اس کی آزاد نشریات ہونی چاہیے, ورنہ کمیشن تو ماضی میں بھی بنے اور منو مٹی کے چلے گئے. پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا جب بھی چوروں اور ڈاکوؤں کی فیملیز کا دور آیا تو پاکستان بہت نیچے چلے گیا. میں نے زرداری اور نواز شریف کا مقصد صرف اور صرف پیسہ بنانا تھا اور ان کی ساری زندگی جھوٹ بول کر حرام کا اربوں روپیہ کما کر ملک سے بیرون ملک لے جانے میں لگ گیا. مجھے اس ملک کی اکانومی کو کھڑا کرنے میں بہت زیادہ محنت لگی. ناظرین یہ سچ ہے, عمران خان کے دور میں سخت ترین مہنگائی تھی, لیکن یہ مہنگائی اب بھی بڑھتی جا رہی ہے. انہوں نے کہا ایک دوسرے کو پیپلز پارٹی انہوں نے چور, ڈاکو, فراڈیا, غدار کہتے تھے. میں نہیں کہتا تھا. کون سی طاقت ہے جنہوں نے سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا؟ یہ تو سارے ایک دوسرے کے ازلی دشمن تھے. یہ تو مجھے کہتے تھے, پیپلز پارٹی والے کہتے تھے کہ نون لیگ چور ڈاکو ہے, نون لیگ کہتے پیپلز پارٹی ہے. اب صرف بیرونی طاقتیں اور چند اربوں روپے کے پیچھے ان جماعتوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا اور اپنے کیسوں کو ختم کرنے کے لیے جو اربوں روپے تھے جو جیلوں میں جانے تھے ان کے نام ECL سے نکل گئے. انہوں نے کہا میرے خلاف سازش یہاں تک کی گئی کہ توہین عدالت کے کیس بھی بنائے گئے تاکہ ملک میں خانہ جنگی ہو. انہوں نے کہا کہ میں سچا عاشق رسول ہوں, کوئی بھی ملک نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ان کو رہنے دیا
اگر یہ حکومت بچ گئی تو یہ پاکستان کی بدقسمتی ہوگی اور پاکستان کی آزادی اور پاکستان کی قوم ساری عمر غلامی اور بیکاریوں والی زندگی گزارے گی۔ انہوں نے کہا، شہباز شریف نے خود کہا کہ بیکاریوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، ہم بیکاری نہیں ہے، پاکستان کو آزادی بھیک مانگ کے نہیں ملی، لاتعداد قربانیوں کے بعد ملی ہے۔ انہوں نے کہا دوسری جانب شہباز شریف کی مشکلیں بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں ناظرین، کیونکہ شہباز شریف کو پیپلز پارٹی بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، من پسند عہدے مانگ رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان، اختر علی مینگل، آزاد، ایم کیو ایم نے الگ الگ گورنرز، وزراء اور پرکشش عہدوں پہ تعیناتی مانگ رہی ہیں، جس پر شہباز شریف کچھ حالات بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن مانگے تانگے کی حکومت اور ان کی اسمبلی میں صرف اور صرف 84 ووٹوں سے 172 ووٹ کر راضی کرنے کے لیے وہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو خود ان کے مزاج کے بھی خلاف ہے اور ملک کی سلامتی کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ دن بدن اس موقع پر یہ حکومت مہنگائی کے خلاف دعویٰ لے کر آئی تھی، پر اربوں روپے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، گھی، پٹرول، گندم، چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کی قیمت میں 20 روپے بڑھانے پر اضافہ کے پر غور کیا جا رہا ہے۔ پٹرول کی قیمت 20 روپے پر لیٹر بڑھانے پر کوشش کیا جا رہا ہے، بجلی کی قیمت 2 دفعہ بڑھا دی گئی ہے، روزمرہ کی اشیاء آسمان کو چھو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوسری طرف موجودہ حالات میں اتحادیوں میں اتنی دراڑیں پڑ چکی ہیں کہ کسی دن بھی خبر آئے گی کہ اتحادی ایک دوسرے سے دستوں گریبان ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران، موجودہ حکومت، شہباز شریف یا رانا صلاح اللہ کو کہا میرا کیا کریں گے، پہلے وہ اپنے اختلافات تو ختم کرے، میں تو اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے آیا ہوں، مجھے اگلی دفعہ اقتدار ملے نہ ملے، میں اس غیر ملکی امریکی مراسلہ اور ان کے اعلیٰ کاروں کی حکومت کے خاتمے کے لیے آخری تک دوڑ جاؤں گا۔ ناظرین، یہ کیسی حکومت آئی ہے کہ چاروں صوبوں میں مختلف جماعتوں کے گورنر، وزیر اعظم اپنی مرضی کا نہ وزیر لگا سکتے ہیں نہ اس کا سیکٹری لگا سکتے ہیں، لیکن بندر بانٹ کے نظریے کو، سودے بازی کے نظریے میں آنے والی حکومت خدمت نہیں کرتی بلکہ ساری عمر آپس میں ایک دوسروں کو بلیک میل کرتی رہتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف شیخ رشید نے ایک اہم ناک انکشاف کیا۔ شیخ رشید اس وقت عمران خان کے لیے سب سے زیادہ فرنٹ فٹ میں کھیل رہے ہیں اور پوری حکومت کے لیے درد سر بن چکے ہیں۔ انہوں نے خوفناک پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ اس وقت قدیم ترین سیاست دانوں میں سے ایک ہی کھیل بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کرنی چاہیے۔ یہ شیخ رشید کا خیال ہے کہ ملک میں خانہ جنگی کرانے کے لیے بیرونی طاقتیں اور بیرونی طاقتوں کا سدباب کرنے کے لیے پاک فوج کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ناظرین، جو بھی ہو، ہم کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق حکومت چھیننا اور حکومت بنانا عوام کا کام ہے اور اس کو ووٹ کے ذریعے بننا چاہیے۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اگر کس موقع پر کسی نے کام نہ کیا تو پاکستان میں عدم استحکام کے ساتھ خانہ جنگی ہوگی اور اس کے بہت سارے لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ ناظرین، دوسری طرف پوری فوج، پوری پاکستان کی 22 کروڑ اپنے گھروں میں آج عید منا رہی تھی، اپنے لیے پیاروں سے، خوشیوں سے گلے مل کے منا رہی تھی۔ دوسری طرف پاک فوج کے ڈی جی آئی ایس پی میجر جنرل افتخار بابر کے مطابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے فرنٹ لائن پہ جا کے اپنے فوجیوں کے ساتھ عید منائی۔ اس موقع پر عید کے دن انہوں نے کہا سارے اپنے پیاروں کو چھوڑ کر، اپنے فیملیوں کو چھوڑ کر انہوں نے لاکھوں بہادر سپاہیوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے سرحد پر اپنے دورے پر معمور سپاہیوں کے ساتھ عید منائی۔ ایسے میں پاک فوج کے سربراہ قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاک فوج کا شعبہ اس ملک کی خدمت اور جان و مال کی حفاظت کے لیے چپے چپے کی زمین کی حفاظت کرنا پاک فوج کی ذمہ داری ہے اور ہم اس میں کسی بھی تشدد کا عنصر کو نہیں آنے دیں گے۔ قمر جاوید باجوہ نے افسران اور جوانوں کے ساتھ خطاب عید کی خوشیاں بھی شیئر کی۔ جاری بیان میں اس موقع پر قمر جاوید باجوہ صاحب کا کہنا تھا کہ جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پرامن پاکستان کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے۔ شہداء اور ان کے اہل و خانہ کی قربانیوں کی وجہ سے آج پاکستان قائم ہے اور پاکستان غیر ملکی اور اندرونی سازشوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان پر اٹھنے والی ہر میلی آگ کو نکال دیا جائے گا۔ پاک فوج کے ہر اس افسر کو، اس جوان کو، سپاہی کو، سپاہی سے لے کے جو میرے لیے اور آپ کے لیے جانے دیتے ہیں، ان سب کو سلام، خودکار خان سلام، سلوٹ شہیدوں کو اور غازیوں کو۔ لیکن پاک فوج سے ایک گزارش ہے، خدا را سیاست میں ملک دشمنوں کے ساتھ اس انٹرفیرنس کو رکوایا جائے۔ اگر کوئی ایک دو آدمی بھی کر رہا ہے، اس کا سدباب کیا جائے، سیاسی فیصلے سیاسی انداز میں کیے جائے، عدالتی فیصلے انداز اور سیاسی اور دفاعی۔ ہماری فوج پہ ہمیں فخر ہے جو 8 لاکھ فوج چھٹی ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ اگر سیاست کا
لیے استعمال ہونے ہیں، تو ان کو روکنا پاک فوج کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، ساری صورتحال آپ تک رکھی، میں اس پاک فوج کے اب تک جو ڈیوٹیاں اس وقت دیتے ہیں یا جب سے فوج بنی ہے ڈیوٹیاں دیتے رہے ہیں عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، دشمن کے سینے دنیا کے سامنے اپنا سینہ بارود کے سامنے رکھتے ہیں، ان سب کو سلام۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے۔ عمران خان بھی کاش بہت اچھے کام کرتے تو ہم ان کی بھی نشاندہی کرتے، انہوں نے بھی اپنے دور میں وہ کام نہیں کیے جس کا وہ وعدہ کر کے آئے تھے، اسی وجہ سے امپورٹڈ حکومت ہم پر مسلط ہو گئی اور خرید و فروخت کے فروخت ہوئی۔ عمران خان کا مئی میں ہونے والا مارچ دیکھے کہ اس حکومت کے خلاف طریق چلانے کا اعلان کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، یہ عوام فیصلہ کرے گی۔ پاکستان زندہ باد۔